अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें फवाद चौधरी साहब भी ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। आज हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम और ज़ेर एहतमाम जो प्री बजट इकॉनॉमिक कॉन्फ्रेंस है उसका इनेकाद किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ख़ुद भी इसमें शरीक हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने नवीद दी कि पेट्रोलियम की कीमतों में थोड़ा और इजाफ़ा होगा। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन हम ये देख रहे हैं जो बिलखुसूस अपोजिशन की जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके दबाव के बाद इरशाद साहब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब कोई दबाव डाला जाएगा जिसका रिलीफ़ नतीजा जो है रिलीफ़ की सूरत में वो आवाम को मिलेगा। लेकिन हकीकी आज़ादी बज़ाहिर लग रहा है कि उनकी पहली तरजीह है। ये जो आज कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें नेशनल डायलॉग का बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है। सवाल ये है इरशाद साहब कि PTI क्या इस डायलॉग में शामिल होगी? अगर वो नहीं होगी तो इस डायलॉग की क्या अहमियत और हैसियत रह जाएगी? देखिए, पहली तो चीज़ ये है कि इकॉनमी के हवाले से जो एक तजर्बाकार टीम हमें बताई भी जाती थी, हम समझते भी थे कि इस जमात के पास, मुस्लिम लीग के पास इसहाक डार साहब हैं, जनाब आसन इकबाल साहब हैं, खुरम दस्तगीर साहब हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, मुसद्दिक मलिक हैं और शाहिद खाकान अब्बासी हैं। ये इकॉनमी के लोग हैं, किसी सेक्टर से इनका ताल्लुक़ है। तो इनकी मौजूदगी में ये होगा कि जब ये आएंगे तो कम अज़ कम जो महंगाई की लहर है इस पर ये काबू पाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन्होंने उस लहर को मज़ीद बढ़ा दिया है। अब ये समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्या ये IMF का दबाव है सिर्फ, या कोई इसके पीछे और अवामिल हैं, कार फरमा हैं। वरना इतनी तो कभी भी नहीं हुआ। पहले भी इक़्तिदार में आते थे तो जहाँ मामलात पहुँचे होते थे वहाँ रोक लेते थे। लेकिन ये अब आज अच्छा गैर संजीदगी का ये आलम है कि मिफ्ता साहब कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बिज़नेसमैन के साथ, इकॉनमी के लोगों के साथ, और मसला ये है कि इकॉनमी को किस तरह बेहतर करना है। और वहाँ गैर संजीदा अंदाज में तमस्खर उड़ाते हुए कहते हैं पेट्रोल की कीमत तो मज़ीद बढ़ानी पड़ेगी, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि पेट्रोल पंप्स पे लाइनें लग गई हैं, सप्लाई रोक दी गई है। अब ये नेशनल डायलॉग भी अगर इसी तरह का गैर संजीदा अमल है, वो उसने कहा था कि इट्स इकॉनमी स्टूपिड, यानी इकॉनमी के साथ इस तरह से मजाक हो रहा है और पता ही नहीं चल रहा। अब ये नहीं मालूम कि ये मिफ्ता इस्माइल साहब की पॉलिसी चल रही है या जनाब इसहाक डार साहब ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मिफ्ता साहब के खिलाफ उनकी जमात के अंदर से भी तो आवाज़ें उठ रही हैं इरशाद साहब। अब देखिए कल जो कैसर अहमद शेख साहब हमारे चैनल पे उन्होंने क्या कहा, फिर आज उन्होंने अपनी बात को इंडोर्स किया। इसहाक डार साहब को लोग ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। नहीं, लेकिन मसला ये है कि बेसिक जो ड्राइविंग सीट है वो मिफ्ता साहब के पास नहीं है, वो तो जनाब शहबाज शरीफ साहब के पास है या नवाज शरीफ साहब के पास। वो क्यों नहीं मिफ्ता साहब को रोक रहे, और क्यों नहीं वो जो प्लान हम दिसंबर जनवरी में सुन रहे थे कि तैयार कर रहे हैं जनाब इसहाक डार साहब, वो प्लान कहाँ है? हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अब नेशनल डायलॉग जो है वो सिर्फ ऐसी बात तो नहीं है कि आप किसी जलसे में खड़े हो के किसी तकरीब में कह दें कि जी नेशनल डायलॉग होना चाहिए। उसके लिए बाकायदा एफर्ट करनी पड़ेगी आपको। उसका सिर्फ स्टेक होल्डर इमरान खान तो नहीं है जी, या इत्तेहादी हुकूमत नहीं है। जो जनाब शहबाज शरीफ साहब का एक थीम है या जो एक आइडिया है, जो प्लान है, उसमें तो वो कहते हैं कि जी जो इदारे हैं, अदलिया है, फ़ौज है, उनको भी साथ बिठाया जाए और लोग जो हैं उनको बिठाया जाए और एक तय किया जाए। बात उनकी ठीक है, लेकिन उसके लिए पहला कदम आपने क्या उठाया है? अभी तक हमें उसकी तरफ कोई पेश ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इरशाद साहब। आज आप देखें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतना तकरीबन जो 40 से 45% इजाफा हुआ, उसके बावजूद डॉलर आज रिकॉर्ड सतह पे 204 रुपये पे इंटर बैंक में ट्रेड हुआ है। अब वो डॉलर की कीमत भी नीचे नहीं आ रही। लेकिन मेरा एक और भी सवाल है, देखें अल्टीमेट पिस तो अवाम रहे हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब और उनकी जमात, ये हकीकी आज़ादी की तहरीक के पीछे लगे हुए हैं। आप पहला लॉन्ग मार्च लेके आए थे, बलंगो बांग दावे, 20 लाख लोग और हम आज़ादी लेकर उठेंगे, और उसके बाद अब वो तहरीक जो है वो उनकी पहली तरजीह है। ये जो बेसिक कोर इश्यूज़ हैं इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती है, कोई वाइट पेपर नहीं, कोई कुछ नहीं, और वो उसके बाद फिर वो तहरीक की बातें और फिर अर्ली इलेक्शन। हालांकि नज़र भी आ रहा है कि इस हुकूमत ने अब जाना नहीं है।
تو یہ سمجھتے ہیں آپ کہ یہ سیاسی طور پہ کم از کم ان کی اپروچ ٹھیک ہے پاکستان تحریک انصاف والوں کی کہ حقیقی آزادی پہلی ترجیح اور مہنگائی اس کے بعد؟ مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ بجٹ کا انتظار کر رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بجٹ تک یہ اتنی غلطیاں کر چکے ہوں گے اور بجٹ اس قسم کا ان کو لانا پڑے گا کہ جس کی وجہ سے ہمارا کام بہت آسان ہو جائے گا. جی. اور اگر یہ سوچ ہے یا یہ اپروچ ہے تو یہ کوئی زیادہ غلط بھی نہیں ہے. یہ سیاسی اپروچ ہے کہ دوسروں کی غلطیوں سے فائدہ اٹھانا, مخالف کی غلطیوں سے فائدہ اٹھانا. تو وہ اس لحاظ سے تو وہ بالکل ٹھیک ہے. وہ انتظار کر رہے ہیں, اپنی تحریک کو ڈیلے کر رہے ہیں, اور وہ عوام کی جو چیخیں نکل رہی ہیں, عوام کے اندر جو ریئیکشن پیدا ہو رہا ہے, عوام کے اندر جو تلخی پیدا ہو رہی ہے, اس کا وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہوں گے. اب جو عمران خان صاحب نے, باقی تو خیر وہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں جو, لیکن معاشی حوالے سے ایک دو باتیں جو کرتے ہیں, پہلے لوگ یہ نہیں مانتے تھے لیکن اب لوگوں کو وہ ایک متاثر کرنا شروع ہو گئے کہ میں تو روس سے پٹرول لے آتا اور سستا کرتا بجائے اس کے مہنگا کرتا, یا میں نے تو جی ڈی پی جو تھا وہ 6% پر لے گیا تھا. جی. تو اب فواد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ارادے کیا ہیں اور نیشنل ڈائلاگ کے حوالے سے ان کا جواب کیا ہے. فواد صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب. یہ فرمائیں کہ شہباز شریف صاحب آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ جناب نیشنل ڈائلاگ میں آپ شریک ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اس پر آپ کا رسپانس, جماعت کا رسپانس کیا ہے, ایک بات. دوسرا, آپ لانگ مارچ کرنا چاہتے تھے, اب کچھ ڈیلے ہو رہا ہے لیکن اکانومی کی حالت بہت بگڑی اور عوام کی حالت اظہار بہت خراب ہو رہی ہے. اس پر ابھی آپ نے کوئی بھرپور قسم کا ریئیکشن نہیں دیا, عوام کو موبلائز کرنے کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا. نہیں, یہ تو بالکل غلط بات ہے. ہم نے تو فوراً ری ایکشن دیا تھا. اگلے دن پورے ملک میں جو ہے وہ مظاہرے ہوئے. اب بھرپور ایکشن سے اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ شہر بند کر دیں اور وہ تمام جو معاملات ہیں وہ ہوں, وہ اس اکانومی میں کیسے کریں گے؟ آلریڈی آپ کی اکانومی جو ہے وہ اتنا برا حال ہے. اگر ہم بھی یہ کریں کہ شہر بند کر دیں اور یہ توڑ پھوڑ ہو جائے, یہ وہ ہو جائے, وہ دیکھیں وہ ہمارا نہ پارٹی کا ہمارا مزاج ہے, نہ ہی اگر ہم یہ کریں گے. آلریڈی اس ملک کے اوپر اتنا بوجھ ہے, آپ خام خواہ ایک اور بوجھ تو نہیں ڈال سکتے. لیکن جو احتجاج اس وقت پی ٹی آئی کر رہی ہے اور جو گفتگو آپ کر رہے ہیں, آپ تک اسی لیے پہنچی ہے کہ پی ٹی آئی یہ گفتگو جو ہے وہ کر رہی ہے اور بھرپور طریقے سے اس حکومت کی پالیسیز کو ایکسپوز کر رہی ہے. نہیں, ایک دن آپ نے رات کو بیا تھوڑی دیر کے لیے, وہ تو ایک علامتی احتجاج ہوا نا. اس طرح تو نہیں ہے کہ لوگوں کو آپ بار بار نکال رہے ہوں, یا اس پر آپ نے کوئی جوابی پلان بھی, حماد اظہر صاحب نے بھی آج کوئی جوابی پلان نہیں دیا کہ یہ نہ کریں تو کیا کریں. نہیں, جوابی پلان جو ہے وہ تو بجٹ کا آئے گا نا. بجٹ سے پہلے ہم اپنا جو شیڈو بجٹ ہے وہ دے رہے ہیں. اس میں یہ ساری چیزیں آئیں گی. باقی یہ جو ہے آپ کی چیز کے کس چیز کا جوابی پلان آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا ہم نے جوابی پلان جی تو بڑا واضح ہم نے دیا ہے. ہم نے کہا ہے کہ ہم نے 30 روپے جو ریلیف دیا تھا جون تک, اور جون کے بعد ہمارا خیال تھا کہ روس کے ساتھ ہمارا معاہدہ حتمی ہو جائے گا اور یہ ریلیف ہم کنٹینیو کر سکیں گے. اس حکومت سے آ کے روس سے اپنا معاہدہ پائے تکمیل تک ہی نہیں پہنچا سکے. یہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں روس کا نام لیتے ہوئے بھی. تو ہمارا الٹرنیٹیو پلان تو بڑا واضح ہے اور ہر ایک کو پتہ ہے. اچھا فواد صاحب, نیشنل ڈائلاگ کا آج آغاز ہو گیا جو پری بجٹ اکانومی کانفرنس ہے. اس سے پی ٹی آئی شہباز شریف صاحب نے کہا کہ وہ نیشنل ڈائلاگ میں آپ کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں. کل شاہ محمود قریشی صاحب تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ اگر سنجیدہ آفر آئے تو ہم غور کر سکتے ہیں. اب سنجیدہ آفر سے کیا مراد ہے جب وزیر اعظم آپ کو خود کہہ رہے ہیں؟ اس سنجیدہ آفر سے مراد یہ ہے کہ نیشنل ڈائلاگ میں اگلے الیکشنز کی ڈیٹ اور ڈیزولوشن آف اسمبلیز شامل ہو. اگر وہ ڈیزولوشن آف اسمبلیز کو شامل کر دیں گے تو ہم شامل ہو جائیں گے. کیونکہ دیکھیں نا, اکانومی کے اوپر تو گند انہوں نے مارا ہے, ملک کا بیڑا انہوں نے غرق کر دیا ہے, اور اب ان کا دل ہے کہ ساری پارٹیاں اس میں حصہ ڈال دیں. یہ تو ایک بیوقوفانہ بات ہے. اگر یہ پولیٹیکل اور یہ جو اس وقت سچویشن ہے یہ اس لیے خراب ہوئی کہ ان کی جو پالیٹکس تھی وہ فیل ہوئی. تو جب تک آپ پالیٹکس کو اپنے نیشنل ڈائلاگ میں شامل نہیں کرتے ہیں سولوشن نہیں نکل سکتا. اور یہ تو صرف چاہتے ہیں کہ جو ان کی کرتوت ہیں ان کا کچھ اپنا دعویٰ مل جائے
اور اس وقت سچویشن جو ہے وہ لوگ باقی پارٹیاں اپنے ان کا وزن اٹھا لیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا فواز صاحب، یہ ضمنی انتخابات جو پنجاب کے ہیں، آج وہ کاغذات جمع کرانے کی تاریخ گزر گئی، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے 10-10 8-8 9-9 لوگوں نے ایک سیٹ پر کاغذات جمع کرائے ہیں۔ ٹکٹوں کا فیصلہ ابھی تک کھل کر سامنے نہیں آیا کہ کون لوگ آپ کے ٹکٹ ہولڈر ہوں گے اور کتنے لوگ جو ہیں پہلے کی طرح ماضی میں جو ہوتا رہا ہے آزاد امیدوار کے طور پر کھڑے ہوں گے۔ تو اس کے لیے کیا آپ کی منصوبہ بندی ہے؟ نہیں، شارٹ لسٹ کر لی ہے ہم نے، اور اب آخری مرحلے میں پرائم منسٹر خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ایک انٹرویو کی سیریز جو ہے وہ ان کی ہونی ہے، اور شارٹ لسٹنگ ہو گئی ہے۔ اور بات آپ کی صحیح ہے، چونکہ پی ٹی آئی اس وقت بہت پاپولر ہے تو بہت لوگ جو ہے وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت ہم انشاءاللہ یہی کریں گے کہ ہم ان کو آگے لے کے آئیں گے۔ ٹکٹ ایک کو دیتے ہیں فواد صاحب، 4 اور بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا تدارک کیسے ہوگا پی ٹی آئی کے کیمپ سے ہی؟ ایک کوشش تو ہوگی کہ کم از کم لوگ ہوں، لیکن اگر کوئی ہو جائے گا تو پھر اب ہو جائے گا۔ اس میں پالیٹکس میں ہر لوگ کوشش کرتے ہیں اپنا اپنا شیئر لینے کی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صحیح ہے فواز صاحب، یہ ایک ماضی کا تجربہ بھی ہے، جب کوئی الیکشن آ رہے ہوتے ہیں آپ کی تنظیم سازی شروع ہو جاتی ہے، آپ کی تنظیمیں ٹوٹ جاتے ہیں، نئی تنظیمیں بن جاتی ہیں۔ اب بھی یہی ہوا ہے کہ ابھی حال ہی میں آپ نے 4 دن پہلے پنجاب میں ضمنی الیکشن 20 سیٹوں پر ہونے ہیں، اور آپ نے وسطی پنجاب، شمالی پنجاب، جنوبی پنجاب کے صدور اور جنرل سیکرٹری وغیرہ تبدیل کیے ہیں۔ تو اس سے آپ کو نہیں یعنی نقصان نہیں ہوگا کہ پرانے لوگ نئے لوگ ایک محاذرہ ان کے درمیان شروع ہو جائے گی؟ دیکھیں، اصولی طور کے اوپر جو بات ہے وہ تو آپ کی صحیح ہے کہ تنظیم سازی جب الیکشن سے پہلے جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور ایک طویل عرصے کے لیے ہونی چاہیے، اور فریکوینٹ چینجز اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات اصولی طور کے اوپر آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں کے جو سٹرکچرز ہیں وہ بڑے آپ سمجھے کہ ان میں وہ بڑے فلوئڈ ہیں، ان میں اتنا وہ ابھی تک تنظیم اس طرح کی نہیں ہے، یا تو جس طرح سے ماڈرن پولیٹیکل پارٹیز فنکشن کرتی ہیں پاکستان کے اندر ویسی سیاسی جماعتیں ہیں نہیں۔ عمران خان نے بڑی سیریس ایفرٹس کی ہیں، اور مجھے امید یہی ہے کہ الٹیمیٹلی یہ ایک ہی پارٹی ہے اور ایک ہی لیڈر ہے جس سے آپ ایک امید کر سکتے ہیں کہ وہ پارٹی کو انسٹیٹیوشن میں کنورٹ کریں گے، وہ عمران خان ہے، اور لیٹس ہوپ کہ اس کے اوپر بھی وہ ایک سنجیدہ ایفرٹ ہمیں نظر آئے۔ خان صاحب کی ہمیشہ یہ وہ موقف ہوتا تھا اور ہمیشہ دلیل ہوتی تھی کہ ہم پارٹی کو نچلی سطح سے استوار کریں گے اور ایک جمہوری پارٹی بنائیں گے، لیکن اب ہم کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں، کم از کم پچھلے 2-3 سال سے خان صاحب نامزدگیاں کرتے ہیں، آپ کے صدر بھی نامزد، جنرل سیکرٹری بھی نامزد، نیچے سے اوپر جو ایک الیکشن کے ذریعے قیادت نہیں آتی، جس کی وجہ سے پھر آپ کو تبدیلیاں بھی کرنی پڑتی ہیں۔ تو یہ مرحلہ کب آئے گا جب آپ الیکشن کے ذریعے منتخب قیادت آئے گی؟ 2013 میں یہ کوشش کی تھی انہوں نے، اور ایک الیکشن بھرپور پی ٹی آئی کے اندر پلان کیا گیا تھا، لیکن وہ فیل ہو گیا، اور وہ تجربہ فیل ہونے کی وجہ سے دوبارہ الیکشن جو ہے وہ ابھی تک اس طرح سے نہیں ہوا۔ بٹ میرے خیال میں الٹیمیٹلی اگر آپ پارٹی کو انسٹیٹیوشن بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو الیکشنز ہی کرانے پڑیں گے، اور ایک الیکشنز کے ذریعے ایک ایسا الیکشن کا فارمیٹ پارٹیز کے لیے بننا چاہیے جس میں تقسیم نہ ہو، اور تقسیم کے بغیر ہم پارٹیز جو ہیں ان کو ری اسٹرکچر کر سکیں، یہ امپورٹنٹ ہے، اور لیٹس ہوپ کہ یہی آگے کا فیوچر۔ صحیح ہے فواد صاحب، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر آپ سے مزید بھی گفتگو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ فواد صاحب، پنجاب سے متعلق یہ سننے میں آیا کہ پیپلز پارٹی کے توسط سے خاف لیگ یعنی پرویز الہی اور حمزہ شہباز صاحب کے درمیان کوئی معاملات جو ہیں وہ طے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی ابھی پرویز الہی صاحب کے ساتھ کن گراؤنڈز پہ ہے؟ کیا آپ کے تعلقات ویسے ہی ہیں، آپ کا اتحاد ویسا ہی ہے جو چند ہفتے پہلے تھا؟ ویسا ہی ہے جی، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ مونس الہی صاحب نے تو جس قسم کا سٹینڈ لیا ہے وہ بڑا کمینڈیبل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا ایک زبردست سٹینڈ لیا ہے،
اور اس وقت جو سچویشن ہے پنجاب میں غیر آئینی طریقے سے ایک وزیر اعلیٰ کو برقرار رکھا جا رہا ہے، جعلی وزیر اعلیٰ کو، جس کی نہ اسمبلی میں اکثریت ہے نہ ہی وہ قانونی طریقے سے منتخب ہوا۔ اس وقت نمبر گیم آپ دیکھیں، 174 لوگ اپوزیشن کے پاس ہیں اور 173 والا آدمی جو ہے وہ چیف منسٹر سے چمٹا ہوا، اور عدالتوں نے جو جس طریقے سے کیس کو ٹریٹ کیا لاہور ہائی کورٹ نے، کے اوپر بڑے آبجیکشنز ہیں، اور جس طریقے سے پھر الیکشن کمیشن نے جو 5 سیٹیں تھیں ان کو روکا، وہ بھی بڑا انفارچونیٹ ہے، جو آئین کے آرٹیکل 224 کے بالکل خلاف تھا۔ لیکن بہرحال ابھی مجھے امید یہی ہے کہ ہم پنجاب حکومت کو اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں ہم گھر بھیج سکیں۔ فواد صاحب، خان صاحب نے 3.5 سال 2 لوگوں کی وقفے سے بہت تعریف کی، ایک تو جناب بزدار صاحب تھے، جناب عثمان بزدار، دوسرے تھے جنوبی پنجاب سے خسرو بختیار صاحب، وہ صدر بھی تھے جنوبی پنجاب کے۔ اس تحریک میں اور ان دنوں وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے، تو کیا ان کو خود پارٹی نے انڈر گراؤنڈ کیا ہے؟ میرا خیال ہے بہت بڑے ایسٹ ہیں دونوں، تو دونوں انڈر گراؤنڈ ہی ہوں گے، دیکھیں نظر آتے ہیں انشاءاللہ۔ نہیں، یہ اثاثے آپ مطلب ان کو آپ سامنے لائیں نا، یہ اثاثے جو ہیں ان کے سامنے لائیں، ان کے ذرائع بھی سامنے لائیں۔ چلیں آپ اور ہم مل کے ڈھونڈتے ہیں انشاءاللہ یہ اثاثے مل گے تو۔ نہیں، اچھا جوزف، آپ کی پارٹی تو ایک جمہوری پارٹی ہے اور آئین اور قانون کے مطابق، آپ کے ایک رکن اسمبلی ہیں عطا اللہ خان، وہ فرماتے ہیں کہ عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تو میں جناب خودکش حملہ کروں گا، اور میں نے خودکش حملہ آور تیار بھی کر لی ہیں، تو یہ کیا ٹرینڈ ہے؟ وہ بعد میں سافٹ ویئر کچھ اپڈیٹ بھی ہوا، وضاحت بھی کی ہے انہوں نے۔ تو نہیں، سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں، وہ دیکھیں ویسے غلط بات ہے، میڈیا میں ہر چیز ٹویسٹ ہو جاتی ہے۔ وہ بیسیکلی ایک جذباتی آدمی ہے عطا اللہ، اور اس میں یہ بات کی، وہ ایک ایسے غصے کا اظہار تھا، اور کیا شریف آدمی ہے، اس کا کون سا بیچارہ ہے، تو یہ ایسے میڈیا میں ٹویسٹ ہو جاتی ہے ہر چیز۔ اتنا بڑا میڈیا ہے، 24 گھنٹے میڈیا نے کوئی چورن بیچنا ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو اوپر نیچے کر دیتا ہے۔ نہیں، لیکن یعنی ذمہ دار میڈیا ہے، عطا اللہ خان غیر محتاط آدمی نہیں ہے، یا انہوں نے ایسی بات نہیں کی؟ جس بات میں بندہ کئی بات کر دیتا ہے اس میں کیا ہے، اتنی سیریس بات تھوڑی۔ اچھا، یہ استعفوں کا معاملہ ابھی تک لٹکایا ہوا ہے، اور سنا یہ ہے کہ کوشش ہو رہی ہے کہ آپ لوگ واپس اسمبلی میں آ جائیں، کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، ایسی کوئی کوشش سنجیدگی سے ہو رہی ہے؟ ایسی کوشش ہو رہی تھی سنجیدگی سے، اچھا، اور خیال تھا کہ شاید یہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں، اچھا، لیکن وہ چیزیں پھر آگے بڑھی نہیں ہیں، اور اب بھی ظاہر ہے کہ کوشش ہوگی کہ یہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں، اسمبلی میں جایا جا سکتا ہے واپس، اچھا، پرووائڈیڈ کہ گورنمنٹ اسمبلیوں کی ڈیزولوشن کی تاریخ طے کر دے اور اگلا الیکشن کا جو ہے وہ طے کر دے۔ ادروائز دیکھیں اسمبلی میں جانے کا ہمارا، اور کیونکہ ہمیں پھر اسمبلی میں اس لیے جانا ہے کہ اس الیکشن کمیشن کو تبدیل کر سکیں۔ اگر آپ نے الیکشن کمیشن کو جس طرح سے آپ نے لوٹا ایسوسی ایشن کے چیئرمین کو لگا کے، راجہ ریاض کو لگا کے آپ نے نئے الیکشن کمیشن کے ممبر بنا لیے، تو اس کو تو کوئی نہیں مانے گا۔ تو الیکشن کمیشن کی تبدیلی کے لیے اسمبلیوں میں جانا ضروری ہے، اور ہم جا سکتے ہیں پرووائڈیڈ کہ حکومت سیریس۔ نہیں، یعنی حکومت اگر آپ کو ایک ڈیٹ دے دے کہ فلاں تاریخ کو اسمبلی، سپوز کہ ستمبر میں ہم اسمبلی توڑ دیں گے اور دسمبر میں الیکشن کرا دیں گے، تو آپ پھر بیٹھ جائیں گے؟ جی، وہ ڈیٹ دے دیں ڈیزولوشن کی، تو ان کے ساتھ ہم بیٹھ جائیں گے، فریم ورک بھی طے کر لیں گے۔ نئے الیکشن کمیشن کے لیے اسپیشلی ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں حکومت، اور الیکشن ریفارم۔ اب شرط جو ہے ریزولوشن کی نہیں ہے، ڈیٹ کی شرط ہے، یہی میں درست سمجھاؤں نا؟ ہاں، ریزولوشن کی بالکل ڈیٹ دے دیں نا، ڈیزولوشن کر دیں گے تو پھر اسمبلیوں میں واپس کیسے جائیں گے؟ اچھا فواد صاحب، یہ معاملہ گمبھیر ہے ویسے، اگر موجودہ الیکشن کمیشن یا اور حکومت اسمبلی ڈیزالو کر دیتی ہے اور آپ کے ارلی انتخابات کا مطالبہ بھی مان لیتی ہے، تو پھر آپ الیکشن کے پروسیس پہ آپ کیسے یقین کریں گے؟ پھر سے ایک نیا محاذ نہیں ہوگا؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس الیکشن کمیشن کے نیچے الیکشن جو ہیں وہ متنازع رہیں گے، اور اتنا نالائق الیکشن کمیشن بھی ہم نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ انہوں نے ابھی ووٹرز کا جو کیا ہے، ایک اتنا بڑا بلنڈر مار دیا۔ نادرا نے بڑا اچھا اپنا سافٹ ویئر کر کے وہ سارا کچھ کیا تھا، انہوں نے جا کے اس کو اپنے ٹیچروں سے اس کی ویریفیکیشن کرائی، ساری انہوں نے ووٹر لسٹ جو ہے اس کو اڑا کے رکھ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے جو آپ کے حلقے بنائے ہیں اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ بالکل ہی میرا خیال ہے کہ بالکل ہی بہت ہی کوئی نالائق افسر تھا جس کو اٹھا کے انہوں نے سی لگا دیا۔
یہ تو فواد صاحب بالکل ہم نے خود بھی چیک کیا ہے، لوگوں نے بتایا بھی ہے کہ ان کا ووٹ رہتے وہ کہیں ہیں، اور ووٹ جو ہے وہ 10 کلومیٹر کے فاصلے پر دوسرے علاقے میں ڈال دیا ہے۔ لاہور میں نے یہ چیزیں چیک کی ہیں۔ تو اب ایک تو یہ ہے کہ آپ اس مطالبے پر قائم رہیں کہ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دیں، دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے تو ان فہرستوں کی درستی کے لیے آپ جماعت کے طور پر کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے تو جو ڈیلیمیٹیشن ہے اس کو تو ہم نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے، اور وہ کیس میرا خیال منڈے سے جو ہے وہ اس کے اوپر ہیئرنگ جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ جہاں تک ان کی درستگی کا معاملہ ہے، وہ الیکشن نادرا نے خود کچھ میرا خیال ہے اس پہ ایکشن لیا ہے، اور نادرا اس کے اوپر جو ہے وہ اب کچھ اس کے ایڈجسٹمنٹس کر رہی ہے۔ جو بھانٹ انہوں نے الیکشن کمیشن والوں نے مارا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ فواد چوہدری صاحب۔ آپ کے بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد معیشت پہ ذرا مفصل بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر محمد زبیر خان صاحب نے، سابق وفاقی وزیر کامرس ہیں، معیشت دان ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ڈاکٹر صاحب گرینڈ ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے، نیشنل ڈائیلاگ کی، پھر میثاق معیشت کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میثاق معیشت اگر ایک کنسنسس کے بعد طے پا جاتا ہے تو اس کی پاسداری بھی کی جائے گی؟ کیونکہ معاشی پالیسیوں پر ہی جو سیاسی فائدہ یا نقصان ہے وہ حکومتوں کا منحصر رہتا ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو یہ سوال میں سے آج کہیں اور بھی کیا گیا، مجھے تو یہ الفاظ سن کر ذرا وہ ہوتا ہے، فکر پڑ جاتی ہے کہ پاکستان کی معیشت کی جو بنیادی جو وجوہات ہیں وہ پچھلے 15 سال سے متواتر چلتے آ رہے ہیں، اور تمام حکومتوں نے اس کو سمجھا ہی نہیں اور نہ ہی اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی۔ اگر ابھی انہوں نے کوئی میثاق معیشت کے نام سے کوئی ایگریمنٹس کر دی اور اس میں کچھ غلط پالیسیوں پر ایگریمنٹس ہو گئی تو پھر تو ہمارے ہاتھ پیر اور بھی باندھے جائیں گے۔ اگر اس وقت میرے جیسا کوئی تنقید کر سکتا ہے پھر تو وہ تنقید کے اوپر کوئی اصلاح کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ میں آپ کو سمجھاؤں میرا مطلب کیا ہے، مقصد میرا کیا ہے۔ دیکھیے، پاکستان کی جو معیشت کی سب سے بنیادی کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کا بجٹ کا خسارہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اور اس کی وجہ سے 2-3 چیزیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں، میکرو اکنامکس میں فسکل پالیسی، یہ جو بجٹ کی پالیسی ہوتی ہے، اس کا انحصار مانیٹری پالیسی یعنی کہ پرائسز کے اوپر، اور اس کا انحصار ایکسٹرنل کرنٹ اکاؤنٹ یعنی کہ آپ کے ڈالر اور فورن ایکسچینج کے ذخائر کے اوپر، یہ اس طرح چیز جڑی ہوئی ہے، یہ انٹرٹوائنڈ ہے۔ آپ کے بہت کم اس طرح کے اکانومسٹ ہیں جو ان کو سمجھے، اور یہ ہمارے معزز یہ جو وہ ہیں ہمارے سیاستدان، ان کی تو یہ سمجھ سے باہر، ان کی تعلیم سے یہ چیز باہر ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ جب یہ چونکہ یہ بجٹ کا خسارہ اتنا بڑا رہا ہے، اس کی وجہ سے 2 چیزیں ہوئی ہیں۔ قرضے آپ کے بڑھ گئے اندرون اور بیرونی، اور اس کی وجہ سے سود کا جو بوجھ ہے وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس سال کے بجٹ میں 3 کھرب روپے یعنی کہ 3000 ارب روپے صرف سود کی مد میں بجٹ میں یہ خرچ ہو گیا ہے۔ ٹو دا کمرشل بینکس نے کما لیا، آپ سے لوٹ لیا، اور یہ 3000 ارب جو ہیں یہ پاکستان کے ٹوٹل جو ہمارے وہ ہے جو ٹیکس کی جو ریسیٹس ہیں اس کا نصف کے قریب تو وہیں چلا گیا۔ اب آپ بتائیں، یہ جب یہ میثاق وہ کریں گے معیشت، یہ کیا اخراجات کم کریں گے؟ ان کا تو طور طریقہ یہ ہے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ موجودہ حکومت جو کہتی ہے یہ سارا بوجھ جو عوام کو متاثر ہو رہا ہے اور معیشت کی جو حالت ہے وہ عمران خان حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے ہے، تو کیا پھر یہ بات ان کی ٹھیک ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، بات سنیں، ہر حکومت نے اپنی جگہ پر بجٹ ڈیفیسٹ کیا ہے اور سلاسل ہوتا آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں، اس کا جو ہمارے پاکستان کی بہترین دن جو تھے وہ شوکت عزیز کی حکومت کے وقت کے تھے۔
جب آپ کا جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو یعنی کہ قرضوں کا جو ریشو ہے جی ڈی پی کے ساتھ وہ 60% کے قریب آگے کم ہو گیا تھا. ایک قانون بھی اس وقت نافذ ہے کہ اگر اس سے یہ بڑھ جائے تو حکومتوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے اخراجات کم کرے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اگلی حکومت کس کی تھی؟ میرے خیال میں پیپلز پارٹی کی تھی. انہوں نے اس کو کہاں پر لے گئے. پھر اس کے بعد نون کی تھی, وہ کہاں پر لے گئے. پھر پی ٹی آئی کی تھی, وہ ابھی دیکھیں اس وقت یہ جو ریشو ہے قرضے کا اور جی ڈی پی کا, یہ 90% کے قریب آ چکا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو ایک مسلسل یہ جو سیاسی وہ ہے نا, میں کہوں گا فضول خرچی اور بے تحاشا خرچے کرنا, اپنے آپ کو تنخواہیں بڑھانا, ہر حکومت کے اس کو دیکھیں جہاں پر غربت کا تعلق ہے وہاں پر یہ لوگ ان کی فکر نہیں ہے, لیکن آپس میں اپنی وہ میرا ایسٹیمیٹ ہے 1 لاکھ تو ان کے پاس گاڑیاں ہیں حکومت میں. برطانیہ کی حکومت کے پاس 100 گاڑیاں نہیں ہیں, لیکن پاکستان کی حکومت کے پاس 1 لاکھ گاڑیاں ہیں. ان کے ڈرائیور, ان کے پیٹرول, اس کے سب پیسے آپ اور میں بھر رہے ہیں. کیوں؟ کئی ایسے محکمے ہیں جن کی بجلی مفت کی ہے, باقیوں کو بجلی کی الاٹمنٹ ہوئی ہے. آپ دیکھیں یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. یہ اور جہاں پر سود کا مسئلہ ہے, میں بتاؤں آج ہمارے پاکستان کی سب سے بڑا جو خرچہ ہے, سب سے بڑا بجٹ کا خرچہ آئٹم جو ہے وہ سود ہے. وہ سود میں نے بتایا 3000 ارب روپے وہ بینکوں میں جا رہا ہے, اور بینک کے جو مالکان ہیں وہ پاکستان کی معیشت کے جو اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل میں بیٹھتے ہیں, وہاں پر ایک گٹھ جوڑ ہے. اسی طرح جس طرح کے آئی پی پیز میں جو لوگ جو مالکان تھے, انہوں نے پھر وہ انہی کمیٹیوں میں بیٹھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آئی پی پیز کو کتنی ہم نے کس قیمت سے بجلی خریدنی ہے. اب وہ اس قیمت پر ہم بجلی خریدتے ہیں کہ اس کی وجہ سے معیشت ہی ڈاؤن ہو رہی ہے. صرف ہم غریب لوگ عوام کے جیبوں سے پیسہ نہیں جا رہا, جو کاروبار ہے وہ ان ریٹس پر چل ہی نہیں سکتی. آپ دیکھیں پاکستان ایک جال میں پھنس چکا ہے, جال میں, اور اس سے نکلنے کے لیے آپ کو ایک طریقہ کار اختیار کرنا پڑے. جو اکانومی جو ہے یہ سیاستدانوں کے پاس آپ چند سالوں کے لیے مت چھوڑیے. جب ایک دفعہ معیشت مستحکم ہو جائے اور جو اس میں آمدن آئے, ضرور وہ خرچے عوام سے پوچھ خرچے کہ بھائی اسکول کہاں بنانا ہے, پانی کی سپلائی کہاں کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب قطع کلام معاف, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیاستدانوں کے پاس اگر نہیں چھوڑی جائے گی معیشت تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کہ کیا آپ ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ مطلب دیکھیں نہیں دیکھیں وہ میں یہ اس کانسٹیٹیوشنل ایشوز پر میں اس وقت بحث نہیں کرنا چاہتا کہ وہ کیسے کریں, لیکن میرا مطلب ہے کہ یہ لوگ ایگری کریں کہ یہ جو اکانومی کے جو موٹے جو نکات ہیں نا, اس کو یہ ٹیکنیکل ٹیم ان کو سیٹ کرے اور وہ لائے. پھر اس کے بعد اس بجٹ میں اتنی گنجائش ہوگی کہ جو پارٹی جیتی ہوئی ہوگی وہ اس کے اندر حد کے اندر رہ کر. اب میری ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں اس وقت منظور ہوئی ہے, جہاں پر میں نے فسکل ریسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ جو تھا 2005 کا, اس کے اوپر میں نے ایک کیا ہوا کہ بھئی یہ تمام حکومتیں جو ہیں یہ قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہیں, اور ان پر کوئی بھی اس وقت قدغن نہیں ہے, نہ یہ اپنے آپ کو یہ پارلیمنٹ کا ڈاکٹر صاحب کتنے پرسنٹ ڈیٹ, اگر ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہو جائے تو اس کے بعد حکومتوں پہ لازم ہے وہ اپنے اخراجات کم کریں؟ 60% اس وقت 90 پر ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو شوکت ترین صاحب تو کہتے ہیں ڈیٹ ٹو جی ڈی پی 66% ہے, انہوں نے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی 66% چھوڑا ہے. یہ دیکھیں, یہ چھوڑیے جناب, انہوں نے جو کام کیے, جو شوکت ترین صاحب نے تو سب سے پہلا جو خنجر کھوپا فیڈرل گورنمنٹ میں, وہ تو این ایف سی ایوارڈ کیا تھا جس میں 55% انہیں دے دیا پروونسز کو. اب بات سنیے, یہ یاد رکھیے کہ پروونسز میں فسکل مینجمنٹ کے جو قوانین ہیں, کہ فسکل فائنینشیل مینجمنٹ کے جو قوانین ہیں, جو اس بات کے اوپر کڑی نظر رکھتے ہیں کہ پیسہ کیسے خرچ ہو رہا ہے, ایمانداری سے صحیح پروکیورمنٹ, وہ بہت ہی کمزور ہیں. اسی لیے آپ کو مقصود چپڑاسی جیسے اکاؤنٹ بھی نکل آتے ہیں, اور بھی کئی بڑے میجر کرپشن سکینڈلز نکل آتے ہیں. اب وہ ایک تو یہ کیا, دوسرا یہ ہوا کہ فیڈریشن کے پاس اتنا کم پیسہ رہ گیا کہ وہ اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے لازمی خسارہ کرتے ہیں. جب لازمی خسارہ کرتے ہیں تو ملک کے قرضے بڑھتے جاتے ہیں.
انفلیشن ہوتی ہے تو پاکستان اس وقت ایک فسکل پھندے میں پھنس چکا ہے اور ان غلط قوانین. اب دوسرا جو شوکت طرین صاحب دیکھیں ایک سیکنڈ شوکت طرین صاحب نے ایک اور جو بڑی غلطی کی اس دفعہ, انہوں نے اسٹیٹ بینک ایکٹ کی امینڈمنٹ میں یہ ڈال دیا کہ جناب آپ اسٹیٹ بینک سے بورو نہیں کر سکتے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے جب نہیں کر سکتے آپ نے کمرشل بینک سے لازمی کرنا ہوگا. آپ دیکھ لیں پچھلی جو تینوں آکشنز ہوئی ہیں ٹریجری بلز کے, وہ بینکوں نے پاکستان کو لوٹا ہے, ریٹ کو 2% ہر دفعہ بڑھائی جا رہے ہیں اور پیسے وہ بنا بینک اربوں روپے بنا رہے ہیں. بینک ان کا بھی تھا, شوکت طرین صاحب کا بھی تھا. ادھر اس وقت جو اکنامک ایڈوائزری کمیٹی کے جو اس حکومت کے جو مین ایڈوائزرز ہیں ان کے بھی ہیں بینک. بھائی دیکھیں کچھ لوگ تو لوٹ رہے ہیں پاکستان کو, وہ تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں ان کے تو وارے نہیں آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں اگر آپ سے عرض کروں کہ وہ 2 یا 3 اقدامات کون سے ہیں جو حکومت کو لازماً کرنی چاہیے اور جس کے نتیجے میں اس جال سے ہم نکل سکتے ہیں. دیکھیں ایک تو نمبر 1 پہلے آپ بجٹ میں جو ایکسپینڈیچرز ہے خسارے کو کم آپ نے ٹیکس کے ذریعے نہیں کرنا. ہو گیا کافی ٹیکسز, اتنے ٹیکسز ہم نے بھرے, ابھی ہمیں کچھ اس کا فائدہ ہونا چاہیے. ہمیں خسارہ کم کرنا ہے ایکسپینڈیچر کٹ سے. میں نے ایک تجویز دی ہے کہ 15% ہر ڈپارٹمنٹ, چاہے ڈیفینس ہے چاہے وہ آپ کا ہیلتھ ہے, سب میں 15% کی کٹنگ ہو, نمبر 1. دوسرا آپ یہ کریں کہ مانیٹری پالیسی جو ہے وہ آپ ڈائریکٹ کنٹرول پر چلے جائیں جیسے کہ پاکستان میں 1998 تک تھا, 1947 سے 98 تک, کہ بینکوں کو ہم بتائیں گے کہ کس انٹرسٹ ریٹ پر وہ ہم سے قرضہ لیں گے حکومت سے اور قرضہ دیں گے اور کس ریٹ پر وہ عوام کو دیں گے. دیکھیں عوام کو وہ فائدہ نہیں دیتے جو آپ کا, اگر یہ خیال ہے کہ آپ کے جو ڈپازٹ پڑے ہوئے اس پر آپ کا انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے یہ بینکوں کے فائدوں سے. نہیں, پاکستان میں جو ایوریج ڈپازٹ ریٹ ہے نا اس میں اور ایوریج لینڈنگ ریٹ میں جو فرق ہے جس کو ہم سپریڈ کہتے ہیں وہ اس علاقے میں کیا دنیا میں سب سے بڑا ہے. یعنی کہ بینکس لوٹ رہے عوام کو, جن کا پیسہ وہاں پڑا ہوا ہے ان کو کچھ نہیں دے رہے, لیکن وہ اتنے بڑے بڑے ریٹس پر قرضے دے رہے ہیں. لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ بینک لوٹ رہے والی بات کر رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف اور ترین صاحب کہتے تھے اس سے پہلے غریب لوگوں کو بینک قرضہ نہیں دیتا تھا اور اب ہم نے ایسی پالیسی بنائی ہے کہ وہ قرض دینا شروع کرے گا. دوسری جو آپ نے اپنے بینکس کی بات کی, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جس شخص کا اس کو بھی اس منصب پہ نہیں آنا چاہیے؟ بالکل, میں تو دیکھیں نا کانفلکٹ آف انٹرسٹ پر میں نے کتنے پروگرام کیے تھے پچھلے 2-3 سالوں میں کہ ایسے کسی بھی کمیٹی میں ایسی کسی اس چیز میں کسی ایسے فرد کو نہیں بیٹھنا چاہیے, کسی منسٹر کو نہیں بیٹھنا چاہیے جس میں ان کے اپنے بزنس انٹرسٹ ہو. بزنس کرنا کوئی جرم نہیں ہے, میں بھی ہماری بھی چھوٹی موٹی بزنس ہے, کوئی ایسی نہیں ہے, لیکن میں بات کر رہا ہوں تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو بہت اچھا ایک وہ ہے اسلامی طریقہ ہے پیسے کمانے کا, لیکن آخر جہاں پر آپ ایک فیصلے سے خود مفید ہو سکتے ہیں تو کیا آپ کو اس میں بیٹھنا چاہیے؟ یہ دیکھیں باہر ملکوں میں تو یہ ایک جرم سمجھا جاتا ہے, پاکستان میں تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ از ناٹ ایون انلیگل. ڈاکٹر صاحب آخری سوال, یہ جو حکومت مسلسل پیٹرول کی قیمتیں بڑھا رہی ہیں, کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ مفتاح صاحب نے کہا تھا کہ اس سے ڈالر نیچے آ جائے گا, کیا ڈالر نیچے آئے گا؟ دوسرا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری جو پیداوار ہے وہ مقابلہ مسابقت کے جو ہماری ایکسپورٹ اس سے متاثر نہیں ہوگی اگر یہ پیٹرول کی قیمتیں بجلی کی قیمتیں اس طرح بڑھاتے رہے تو؟ جناب دیکھیے اس پر میں آپ کو ذرا ایسے مکمل جواب دوں کہ پیٹرول کی قیمت تو بڑھ رہی ہے بین الاقوامی منڈی کی قیمتوں کے ساتھ ابھی, اور ساتھ ہی ہمارا ڈالر بھی گر رہا ہے تو اس کی وجہ سے قیمت بڑھ رہی ہے. تو جو چیز ہم خریدنا چاہتے ہیں ہمیں اس قیمت پر لینا چاہیے. لیکن دوسری طرف یہ بھی صحیح ہے کہ جو اگر پیٹرول نہیں ڈیزل جو ہے وہ معیشت کو چلاتی ہے, آپ کا ٹرانسپورٹ, آپ کی فیکٹری
آپ کی زراعت جی ٹریکٹر سب کچھ پمپ واٹر ٹھیک ہے سب ڈیزل سے چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب قطع کلامی اس کی معاف صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر محمد زبیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سابق وزیر کامرس تھے اور وہ اپنی آراء بھی دے رہے تھے. بنیادی جو ضرورت کی اشیاء ہیں اس پہ بھی بہت زیادہ بحران جنم لے رہے ہیں. ایک مسئلہ گھی کا بھی ہے اور اس پہ کچھ مفصل بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے عبدالوحید شیخ صاحب نے, سابق چیئرمین ہیں گھی ایسوسی ایشن آف پاکستان کے. بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کے وقت کا. شیخ صاحب قیمت ہم نے دیکھا فی لیٹر یا فی کلو خوردنی تیل یا گھی کی 208 روپے سے 213 روپے تک پہنچ چکی ہے. اسٹورز پہ ہم جاتے ہیں وہاں پہ لکھا ہوا ہے جی آپ ایک مخصوص حد تک یہ خریداری کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. آخر یہ کیا ہوا؟ یہ ایک دم اتنا بڑا جو دھماکہ ہے وہ پاکستان کے غریب عوام کے لیے ہوا اور اس کے بعد اس کا بوجھ جو پڑ رہا ہے لوگوں پہ وہ آپ کے سامنے ہے. اس کی وجہ اور محرکات کیا ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے ہمارے ہاں ڈالر سب سے پہلے دیکھیں آج بھی 205 روپے کا ہو گیا, اور دوسری انٹرنیشنل مارکیٹ ہے جو 1780 روپے ڈالر تک چلے گی, جو کہ $800 تھی, 750 لے کے $800 تھی. آج اگر آپ اس طرف جائیں تو ابھی کراچی سے اسلام آباد اگر آج ڈیزل کا ریٹ نہیں بڑھا تو 12 روپے کلو کراچی سے اسلام آباد تک کا کرایہ ہے صرف پیٹرول گھی لانے کا. اب سیلریز, بجلی, پانی, ہر چیز. کل بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے منسٹری آف انڈسٹری سے, ہم نے ان کو ایک ہی ریکویسٹ کی ہے کہ یہ ریٹ نہیں بڑھتے, اس سے زیادہ نہیں بڑھنے چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور پرابلم چل رہا ہے, وہ انڈونیشیا کا ہے کہ وہ لوڈنگ ہی نہیں دے رہا, پاکستان نہیں دنیا میں کسی کو نہیں دے رہا, تو اس کی وجہ سے بھی ملیشیا نے ریٹ ڈبل کر دی. تو یہ ادھر یوکرین کی وجہ سے سن فلاور ختم ہو گیا دنیا میں. تو یہ کافی چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں, اس میں گورنمنٹ کا یا کسی کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل میکنزم ہے. پاکستان میں صرف ڈالر کو امپیکٹ کر رہا ہے, اور یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ زیادہ لگ رہا ہے, کیونکہ ہر چیز بڑھ جاتی ہے نا. جب آپ ڈیوٹی دیتے ہیں تو ڈیوٹی آپ کی کاسٹ کے اوپر ہوتی ہے, اس حساب سے پاک روپیز بڑھ گئے. جب پاک روپیز بڑھ گئے تو آپ کی ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز بھی بڑھ گئے. کل ہم نے جو ان کو کیلکولیشن دی تھی 104 روپیز ٹیکسز ہیں صرف پر کے جی کے اوپر. تو ہم نے انہیں یہ کہا, لیکن وہ ظاہر ہے حالات ایسے ہیں ملک کے, ہم اس پہ زور نہیں دے سکتے یہ, لیکن اپنے عوام کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی دل میں تکلیف پہنچتی ہے کہ کریں کیا. شیخ صاحب کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کے پاس کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ملوں کے پاس ذخائر ہے وہ 15 دن کے ہیں, اور پورٹ پر بھی شاید اتنا ہی 15 دن کے ذخائر موجود ہوں گے, 1 مہینے کا ہے. تو یہ انڈونیشیا کی بندش جاری رہتی ہے, یوکرین کا ایشو حل نہیں ہوتا, تو کوئی اس سے بھی بڑے بحران کا ہمیں سامنا خدا نخواستہ کرنا پڑ سکتا ہے, اور حکومت اس کی روک تھام کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ حکومت کچھ نہیں کر سکتی. دیکھیں یہ کیونکہ ہماری لوکل تو کوئی کراپ ہے نہیں, جو اگر ہے بھی ہے تو وہ سویابین ہے یا سن فلاور ہے, وہ لٹل بٹ ہے, وہ اس کی اتنی ویلیو نہیں. لیکن انشاءاللہ ہمیں امید ہے, پہلی بات ہے کہ وہاں سے مال نکل آئے گا 2-3 دن کے اندر جہاز لوڈنگ میں. کچھ ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ ہیں, لیکن کنفرم اطلاع نہیں آ رہی, نمبر 1. نمبر 2, ہم نے ابھی کل بھی یہی کہا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان میں شارٹیج نہ آئے, لیکن لانگ ٹرم پابندی کوئی روک نہیں سکتا. شارٹ ٹرم میں تو یہ 1 مہینہ جیسے آپ بھی فرما رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں 1 مہینہ 1.25 مہینہ تھوڑی بہت شارٹیج آئے گی ضرور, لیکن اس طرح نہیں ہوگا کہ ناپید ہو جائے, لیکن تھوڑی بہت شارٹیج ضرور ہوگی. کیونکہ ایک بندہ جب کسی کو پتہ چلتا ہے, جیسے آج دیکھیں نا پیٹرول پمپ پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں, جی ریٹ بڑھ رہا ہے, ریٹ بڑھ رہا ہے, اسی طرح جب شارٹیج کریں گے تو لوگ. شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے. ایک تو آپ کے سٹاک پر جب چھاپے مارے جاتے ہیں کہ ایک سٹاک کیا ہوا ایک مل نے وہاں جا کے, یا مجبور کیا جاتا ہے کہ کم ریٹ پہ, یعنی آپ کی جو پیداواری لاگت ہے اس سے بھی کم ریٹ پہ آپ دیں, تو ظاہر ہے حکومت کا قصور ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے ہاں ہو سکتی ہیں, مثال کے طور پر یہ جو ہماری ساحلی پٹی ہے, ساحل سمندر, وہاں بہترین قسم کا پام کاشت ہو سکتا ہے, اور مشرف کے دور میں یہ کوشش بھی ہوئی, حکومت نے کچھ نہیں کیا.
تو حکومت کی بھی ذمہ داری تو ہے، اس کے لیے آپ زور دے رہے ہیں حکومت سے کہ بھی وہ اس کی طرف جائے، وہ فصلیں کاشت کیں زیادہ سے زیادہ مقدار میں، جس سے آپ کی یہ جو زر مبادلہ بھی بچے اور عام آدمی کو سستا گھی بھی مل سکے؟ دیکھیں دونوں باتیں آپ کی جائز بھی ہیں اور اچھی بھی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو لگا رہے ہیں اس کے اوپر ہمیں خود بڑی وہ ہے تفتیش ہے۔ مشرف دور میں بھی پچھلے دنوں تقریباً 2 سال پہلے یا 2.5 سال پہلے میں نے ادھر تابع جی میں خود بھی گیا تھا، وہاں ریاض صاحب سے بھی میٹنگ ہوئی تھی کراچی میں، اور اس کے اوپر ورکنگ ہم نے انہیں بھی ریکویسٹ کی تھی، وہ خود بھی انٹرسٹڈ تھے۔ تو باقی رہ گیا یہ چھاپے والا، یہ بیسیکلی کل بھی میں نے عرض کی نا منسٹری آف انڈسٹری میں میٹنگ ہوئی ہے، اس میں ہمیں انہوں نے یہی بتایا ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو پینک پھیل جائے گی۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ شارٹیج کی کیا پوزیشن ہے، اس کا بھی ہم نے بتایا کہ یہ اس طریقے سے چل سکتی ہے کہ اگر مال لوڈ ہو جائے تو ابھی ہمارے پاس وہی آپ والی بات ہے، 15 دن کا ملوں میں بھی ہوگا، دکانداروں کے پاس بھی ہوگا، اور 15-20 دن کا مال اور ہوگا۔ تو اس سے زیادہ پاکستان کی کیپیسٹی کبھی زندگی میں نہیں رہی، کیونکہ ظاہر ہے انویسٹمنٹ ہے۔ اوپر پرابلم کل بھی بتائی ہے کہ ہمارے ہاں ڈالر کا فقدان ہو رہا ہے، اگر ہم ایل سی کھول بھی دیتے ہیں، مال آ بھی جائے تو ڈالر میں کئی پرابلم نہ آ جائے۔ کیونکہ انہوں نے کل ہمیں پوچھا ہے کہ بھئی کیسے ہوگا، ہم نے کہا جی یہ باتیں اس طرح ہو سکتی ہیں۔ چھاپوں والا تو انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، اگر یہ کہہ دیا ہم نے اگر آپ یہ کریں گے تو پھر یہ واقعی مشکل ہو جائے گی، جی ایسا ہو جائے گا کہ ہر بندہ اپنے گھروں میں رکھ لے گا۔ صحیح، تو وہ آپ کی بات بالکل بجا ہے، آپ کے کویشچن ویلڈ ہیں اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ حکومت کو یہی مشورہ ہے، کیونکہ آگے بجٹ بھی آ رہا ہے اور اس میں بھی وہ ایک تو ان کو ریکویسٹ کرنی تھی کہ وہ سن رہے ہیں کوئی ٹیکس ویکس زیادہ اور بڑھا رہے ہیں اس کے اوپر، اگر بڑھاتے جائیں گے تو ہم نے تو دیکھو نا، یہ آپ کے سامنے میں نے بتا رہا ہوں صرف پیٹرول کی ڈیزل کی وجہ سے 12 روپے کلو۔ جی پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا۔ عبدالوحید بہت شکریہ آپ کے وقت کا، ارشاد صاحب آپ کا شکریہ، اجازت دیجیے۔